बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हम एक अजीब व गरीब दौर के अंदर जिंदा हैं, जिस दौर में शायद ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि हर तरफ जो बातें उठती हैं, हर तरफ एक किस्म की तनकीद और तनकीद के साथ साथ इस हद तक हम एग्रेसिव सोसाइटी हो चुके हैं कि हमें समझ नहीं आती कि अगर कोई इख्तलाफी बात हमारे सामने रखी जाए तो उस पर हमारी राय कैसे सामने आती है। आप चौराहे के अंदर, किसी महफिल के अंदर, किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर देख लीजिए, आपको हर जगह सियासी बातें करते हुए लोग नजर आएंगे, जिससे बाजार ये लगता है कि हम शायद ओवर पोलिटिसाइज सोसाइटी हैं, जिसमें हर वक्त शायद किसी को और कोई काम नहीं, वो ये जानना चाहता है हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, और फिर हुकूमत के लोग जो हैं वो अपोजिशन पर हर वक्त तनकीद करते नजर आते हैं और अपोजिशन से वाबस्ता लोग हुकूमत के ऊपर तनकीद करते नजर आते हैं। मीडिया का काम होता है खबर देना, और मीडिया का काम है हकायक को अवाम के सामने रखना। उन हकायक में कहीं ना कहीं झोल भी हो सकती है, उनमें आपको बाज हकायक से इख्तलाफ भी हो सकता है। इसी तरीके से मीडिया जो राय सामने लेके आता है, उसकी अपनी राय बसा औकात नहीं होती, हकायक पर मबनी होती है, तज़िये पर मबनी होती है। लेकिन ये आपकी राय है, ये आपकी पसंद है कि आप उसे पसंद करते हैं या कितना नापसंद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से कुछ इस किस्म का चलन आम हो चुका है कि जो राय भी आपको और मुझे गिरां गुजरती है, अच्छी नहीं लगती, उस पर हम जितना वाबेला करते हैं और जो हम अपने इखलाकियात को पसे पुष्ट डालकर, इख्तलाफ को भी पसे पुष्ट डालकर हम जिस किस्म की राय जनी पे, ताना जनी पे उतर आते हैं, शायद ऐसी मिसाल बहुत कम माशरों में मिलती है। मजमूई तौर पे हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी का रूप धारती चली जा रही है जिसमें लोग इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कोई बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, उस पर आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो राय देने वाला है, जो अपनी बात कहने वाला है, उससे आप इख्तलाफ का तरीकाकार ये इख्तियार कर लें कि उसको गालियां देने पे उतर आए, उसको बुरा भला कहें और उसकी सारी जितनी उसकी पूरी जिंदगी है उस पर आप कीचड़ उछालना शुरू कर दें। ये रवैया हमारे यहां बहुत ज्यादा आम हो चला है। सोशल मीडिया अब एक ऐसा जगह बन चुकी है जहां पे हर कोई अपना खुल के इज़हार ख्याल करता है, लेकिन इस बात का लिहाज नहीं करता कि वो जिस बात से इख्तलाफ कर रहा है, जो बात उसे पसंद नहीं है, उससे इख्तलाफ कैसे करना है। गोया इख्तलाफ के भी जो सही इखलाकियात हो सकती थी, हम उसे भी भूल चुके हैं। टीवी चैनल्स पे हर रोज आप प्रोग्राम्स देखते हैं, अखबारात में आप कॉलम पढ़ते हैं और उन कॉलमों से आप इख्तलाफ भी करते हैं। उनमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बुरी लगती हैं, और यही किसी सोसाइटी की खूबसूरती की बुनियाद हुआ करती है कि जिस चीज से आप इख्तलाफ करें उसको भी आप बर्दाश्त करें और जिस चीज को आप अच्छा समझें उसको भी अप्रिशिएट करें। लेकिन हमारे यहाँ शायद अब सियासतदान भी ये चाहते हैं कि जो उनके हक में बात हो वो तो बड़ी अच्छी है, और जो उनके खिलाफ हो उसको आप कोई और नाम देना शुरू कर दें, उस पर आप तानाजनी करें, उसके ऊपर आप इल्जामात की बारिश करें। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हैं कि कुछ लोग किसी जमात के हमायती होते हैं और दूसरे मुखालफ होते हैं, जो हमायत में होते हैं उन्हें सारी वो बातें अच्छी लगती हैं जो हमायत में कही जाती हैं, और जो मुखालफत में होते हैं उनको सारी वो बातें अच्छी लगती हैं जो मुखालफत में होती हैं। इसलिए अब सियासी जमातों के जो वर्कर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि सच क्या है, इस बात से कोई गर्ज नहीं कि हकीकत क्या है। वो इस बात में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते कि हकायक उन तक सही अंदाज में पहुंचे। उन्हें इस बात की दिलचस्पी है कि जो बात कहने वाला अगर उनसे इख्तलाफ कर रहा है, जो बात कही जा रही है, अगर उनको वो पसंद नहीं है तो वो उसका जवाब किस अंदाज से देंगे, कीचड़ उछालेंगे, गंदी जुबान का इस्तेमाल करेंगे और तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर देंगे। चंद रोज पहले एक सीनियर सहाफी, सलीम साफी, तजियाकार भी हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं जियो टेलीविजन पर जरगा के नाम से, उन्होंने एक खबर दी साबिक वज़ीर मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस में मौजूदगी के हवाले से जो अखराजात उन्होंने अपनी जेब से दिए या कितने अरसे के लिए दिए, एक खबर उन्होंने दी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा तूफान बदतमीजी उठा कि जो शायद आप कई रोज से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। हमने सोचा कि सलीम साफी साहब से बात की जाए, उनको बुलाया जाए अपने आज प्रोग्राम के अंदर और उनसे पूछा जाए कि क्या सलीम साफी साहब ने जो अपना जर्नलिज्म का जो कैरियर गुजारा है, क्या वो सिर्फ एक खबर की बिना पे उस पूरे कैरियर पर आवाज उठाई जा सकती है, या इस किस्म की आवाजें उठती क्यों आखिर। सलीम साफी हों या दीगर साफी हों जिनके हवाले से कहा जाता है कि अगर कोई इमरान खान साहब की अच्छी बात को सपोर्ट करे तो उस पर भी तनकीद की जाती है, अगर मियां नवाज शरीफ की अच्छी बात को सपोर्ट करे उस पर भी तानाजनी सुनने को मिलती है। इसी तरीके से अगर दोनों अफराद की या दीगर पार्टियों के हवाले से भी कोई शख्स राय रखता है तो मेरे ख्याल में अब उसको राय रखने का जमाना नहीं रहा। अब तो ऐसा माहौल बन गया कि अगर किसी की राय है भी तो सिर्फ अपनी जात तक रखे,
اگر وہ سوشل میڈیا پر، اخبارات کے اندر، ٹی وی چینلز پر اپنی رائے کا اظہار کرے گا تو اس کو تانے اور اس کو الزام تراشی سننے کو ضرور ملے گی۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش بھی یہی ہے، سلیم صافی صاحب کے ساتھ ایک نشست آج ہم نے رکھی ہے کہ ہم بہت سی چیزیں ان سے پوچھ سکیں، کیا واقعی جو ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبریں ہیں، جو تانے ہیں، جو الزامات ہیں، ان میں حقیقت کتنی ہے، اور سلیم صافی صاحب نے جو کچھ کہا یا ماضی میں کہتے رہے اس حوالے سے ان کی سوچ کیا ہے۔ سلیم صافی صاحب بہت شکریہ آج پروگرام کے اندر آپ تشریف لائے۔ آج کے پروگرام کا مقصد میں نے آپ کو ذرا واضح کیا کہ میں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، میڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس قسم کی ہم روایات کے امین بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ آخر ہمیں کس طرف لے جائیں گی؟ آخر یہ جو کچھ آپ نے ٹی وی چینل پر آ کر کہا اس کے بعد آپ تنقید کا نشانہ بنے، اس کی بنیادی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ پچھلے کافی عرصے سے آپ کے ایک موقف کا جو ہے موجود ہونا وہ ہو سکتا ہے، یا ایسا کیوں ہوا کہ آپ کی ایک خبر کے اوپر اتنا طوفان کھڑا ہو گیا؟ ملک صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ ہیں، جو اینکر پرسنز ہیں، جو کالم نگار ہیں، اور جو باقی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اس دوران میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے میری حمایت میں ٹویٹس کی ہے۔ میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا، تو میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں کہ وہ لوگ صحافت کی آزادی کے بارے میں یا پھر مجھ جیسے ایک معمولی مزدور کے بارے میں آپ لوگ اور وہ کولیگ اتنے متوحش ہے۔ حالانکہ مجھے خود کوئی جو ہے یعنی اتنے دنوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میں خود اس موضوع پہ اپنا پروگرام بھی نہیں کیا ہے، یا میں ٹویٹر اور فیس بک پہ میں ادھر بھی کوئی جواب نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ میرے لیے یہ چیزیں بڑی ایک معمول کی چیزیں بن گئی ہیں اور میں اس کو بعض اوقات انجوائے بھی کرتا ہوں۔ آپ اگر حکومتوں کے لحاظ سے دیکھیں، میں پھر یہ کہتا ہوں میں ایک بہت معمولی مزدور اخبار نویس ہوں، اور میں بڑا گناہگار بھی ہوں، اور میں کل کی یہ بات کہتا ہوں کہ میں کوئی اتنا اچھا مسلمان بھی نہیں ہوں۔ میں بعض اوقات یاری دوستی میں بھی صحافتی دائرے سے نکل جاتا ہوں، بعض اوقات دشمنی میں بھی نکل جاتا ہوں، لیکن شاید وہ میری بوڑھی ماں کی دعائیں ہیں، آپ جیسے دوستوں کا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں مجھے استقامت سے نوازتا ہے۔ اور میرے لیے یہ چیزیں اس لیے نئی نہیں ہیں، دیکھیں میں نے کالم لکھنا شروع کیا، پرویز مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو اس وقت میں پہلے کالم نہیں لکھتا تھا، صرف رپورٹنگ کرتا تھا، معمولی سی تنخواہ لیتا تھا، لیکن میرے کچھ دوست اور وہ اس وقت مشرف نے اریسٹ کیے تھے، یہ مشاہد حسین اور اس طرح کے میجر عامر جیسے لوگ، ان کے خلاف کوئی لکھ نہیں رہا تھا، تو میں نے ان کے خلاف لکھنے سے آغاز کیا۔ پھر آپ دیکھیں تو اس وقت ان کا ذریعہ تھا۔ دوسرا، اچھا آپ پوچھ سکتے ہیں اس وقت بریگیڈیئر اسد منیر صاحب وہاں پہ ایم آئی کے انچارج تھے خیبر پختونخوا میں، اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یا بریگیڈیئر گمن صاحب اس وقت وہ پی ٹی آئی میں ہے، وہ اس وقت نیب کے وہاں کے سربراہ خیبر پختونخوا کے، کہ اس وقت، اور میں خود بھی شاید اس وقت کچھ زیادہ بہادر تھا، شادی نہیں کی تھی، کہ میں وہ اس وقت کی تحریریں جب دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح میں نے اس وقت پرویز مشرف کی اس کو چیلنج کیا تھا، لیکن اللہ نے توفیق دے دی۔ ایم ایم اے کی حکومت آئی، آپ جانتے ہیں، اس میں پھر سب سے زیادہ زیر عتاب میرا، حالانکہ اس سے پہلے سراج الحق صاحب بھی بڑے قریبی دوست تھے، اکرم دورانی صاحب بھی دوست تھے، ایاز بادشاہ صاحب اس وقت سن رہے ہوں گے، وہ مشرق کے ایڈیٹر تھے، یہ پڑھا ان کے ساتھ بھی جاری رہا، میری وجہ سے مشرق کے اشتہارات بند کیے، باقی کیا کچھ ہوتا رہا، یہ ساری چیزیں۔ این پی کی حکومت آئی، میں جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو میں 5.25 سال بعد کے پی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر گیا، کیونکہ این پی کے ساتھ بھی یہی تھا۔ عقیل یوسفزئی جیسے جرنلسٹ سن رہے ہوں گے کہ اس وقت این پی کے وزراء نے ان جیسے لوگوں کو بلا کے حکومت کی طرف سے آفر کی کہ سلیم صافی کے خلاف لکھو گے تو یہ چیزیں ہیں۔ آ جائیں نواز شریف پہ، میری آپ کو پتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف سے، میں اسکول کے دنوں میں اسلامی جمع طلبہ سے وابستہ ہوا، وہ ایک انٹی نواز شریف تھنکنگ تھی۔ صحافت میں آئے، کچھ اور خیالات ہم پہ آ گئے، وہ بھی انٹی نواز شریف تھے۔ میں یا میرے خاندان کے کسی فرد نے پوری زندگی میں کبھی نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا۔ ان کی حکومت آئی، آپ جانتے ہیں میرے کالموں کا ریکارڈ موجود ہے، سی پیک پہ ان کے ساتھ پڑھا، خیبر پختونخوا کے مسائل پہ ان کے ساتھ پڑھا، انہوں نے طالبان کی کمیٹی میں شامل کرنا چاہا، اس سے میں نے انکار کیا،
پھر سول ملٹری ان کی جو ڈیلنگ تھی اس پہ ان سے پڑھا، پھر یہ جو فاٹا مرجر والا معاملہ تھا اس پہ ان سے پڑھا، اور شاید میں پورے جنگ گروپ کا واحد جرنلسٹ ہوں۔ اس وقت میرے جنگ گروپ کے چیف ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان سن رہے ہوں گے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحب دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے انتظامیہ کو بلا کے ان سے کہا گیا کہ سلیم ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ جو ان کے الزامات ہے، احسن اقبال صاحب نے سی پیک کے معاملے پہ چینیوں تک سے کہتے رہے کہ یہ اس لیے سی پیک میں ہماری ان چیزوں کی مخالفت کر رہا ہے کہ یہ انڈین لابی کا آدمی ہے۔ تو میں ان چیزوں کا اچھا، پھر آپ یہ فاٹا کا معاملہ آ گیا تو محمود خان اچکزئی صاحب کے لوگوں نے اسی طرح گالیاں دی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگوں نے اسی طرح سوشل میڈیا پہ وہ فتووں سے اور امریکی ایجنٹ اور اس سے نوازا۔ تو میرے لیے یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ سلیم صافی صاحب، ہاں سلیم صافی صاحب، لیکن اگر آپ ہے ضرور سلیم صاحب، اگر آپ ہسٹری آپ نے مجھے یاد دلائی، پرویز مشرف کا زمانہ ہو یا اس سے ماضی کا دور ہو، آپ نے مشرف صاحب کے خلاف بہت لکھا، اس زمانے میں لکھنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن جس قسم کی جواب بھی حملے ہوئے جو آج دیکھنے کو مل رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے آپ کے خلاف، جو مختلف قسم کے الزام تراشی ہیں، اس وقت ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آج فرق کیا ہے کہ اس وقت جب آپ مشرف صاحب کے خلاف لکھا کرتے تھے ڈکٹیٹرشپ تھی، آج جمہوریت ہے، لیکن آپ کو زیادہ مخالفت کا سامنا آج کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں میڈیا پہ وہ قدغنیں نہیں تھی جو کہ آج ہیں، اور صرف آج نہیں، پچھلے کئی عرصے سے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت ہماری میڈیا کی یہ حالت ہے کہ ہم خادم حسین صاحب کا انٹرویو تو نشر کر سکتے ہیں، یا کسی وقت میں خود میں نے احسان اللہ احسان کا انٹرویو نشر کیا ہے، لیکن ابھی 2 دن سے شمالی وزیرستان میں دھرنا جاری ہے۔ اس سے پہلے 2 انسان جو اپنی ماں اور اس کو اسی طرح پیارے تھے جس طرح میں اپنی ماں کو پیارا ہوں گا، جس طرح عمران خان صاحب اپنے اہل ویال کو پیارے ہوں گے، اور ادھر وہ دھرنا جاری ہے، لیکن ہم اس کو کسی بھی چینل پہ اس کا ٹکر تک نہیں چل سکتا، اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بہرحال جمہوری حکومتیں تو دور کی بات ہے، اگر پرویز مشرف کے دور سے بھی ہم موازنہ کریں تو سوائے آخری کچھ دنوں کے باقی پرویز مشرف صاحب کے دور میں مجموعی طور پر وہ آزادیاں زیادہ تھی۔ دوسرا، کچھ عرصے سے ہم جو یہ ہوا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں، تو وہ اختلاف پہلے بھی ہوتا تھا، لوگ مرنے مارنے تک پہ آ جاتے تھے، لیکن گالی کا کلچر، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ صحافت کو زیادہ پلوٹ کیا ہے مسلم لیگ نون نے۔ صحافیوں کو عہدے دینے کا، صحافیوں کو رشوتیں دینے کا کلچر جو ہے، اس میں مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اسی لیے جو ہے صحافت بہت زیادہ بدنام بھی ہوئی ہے۔ پھر اس جرم کے سب سے زیادہ ذمہ دار نواز شریف اس لیے بھی ہیں کہ ان کی پوری حکومت میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور وہ ایک کو دوسرے سے لڑاتے رہے، دوسرے کو تیسرے سے لڑاتے رہے، صحافیوں کو عہدے دیے، ان کو نوازا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، اور پھر میڈیا کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ اور ان کے وزراء اس معاملے میں خاموش تماشائی تھے، تو وہ اس گناہ میں سب سے زیادہ کے حصہ دار ہیں۔ لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو گالی کا کلچر ہے، وہ گالی کا کلچر زیادہ عام کیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، اور یہ واحد پارٹی ہے۔ مثلا مجھے جے یو آئی والوں نے پچھلے دنوں میں میرے خلاف بہت کچھ کیا، لیکن میں ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ہدایت مولانا فضل الرحمان نے نہیں دی ہوگی۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے لوگوں نے مجھے گالیاں تک دی، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ محمود اچکزئی صاحب نے ان کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ بھئی یہ کام کریں۔ میں ماضی میں اس کے ثبوت دیکھ چکا ہوں کہ ایک تو خود عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ اس معاملے میں انکریج کرتے تھے، انہوں نے ہدایت بھی دی ہے۔ وہ واٹس ایپ گروپ ان کے میرے پاس اس کے ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ میرے نام کے ساتھ لاحقہ سابقہ لگاتے بھی ہیں، اور انہوں نے اس طرح کے لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی یہ جو کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے، لیکن سلیم صافی صاحب کیا کر رہا ہے، کوآرڈینیٹ کروا رہا ہے، جو اس کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ سلیم صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب خود کہتے ہوں گے یا کسی کو انیشیٹ کرتے ہوں گے کہ اس قسم کی زبان استعمال کی جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ
میرے دوست اگر کسی پارٹی میں ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں ابھی ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ پھر ہماری اپنی یہاں کے روایات ہے، اس میں پھر زیادہ تر پختون بھی ہے۔ دیکھیں، میری جو مراد سعید صاحب کے ساتھ کسی زمانے میں فیملی تعلق بھی تھا، لیکن 2-2.5 سال سے میں نے ان سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، ہماری بات چیت بند ہے۔ جب مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف نے ان کی بہنوں سے متعلق بکواس کی تو اسی جنگ اخبار میں نے ان کے خلاف پورا کالم لکھ لیا اور میں نے ان کا بائیکاٹ کیا اور قوم کے سامنے ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ دیا کہ آئندہ کے لیے کبھی بھی جاوید لطیف میرے پروگرام میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ اتنے دنوں سے سب کچھ ہو رہا ہے، میری ماں تک کو گالی دی جا رہی ہے، وہ لوگ دے رہے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ عمران خان کی تصویر لگایا ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر آ کے پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما وہ میرے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اپنے لوگوں پہ لان تان بھی کرتے ہیں۔ آپ نے عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کے کابینہ کے کسی وزیر کی طرف سے یا ان کے ترجمان کی طرف سے اس رجحان کی کوئی ایک مذمتی بیان دیکھا ہے، یا کیا انہوں نے کبھی لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ یہ، اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں، یہ طلعت حسین صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ باقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہوگا وہ اس کا، تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اس میں ذرا ان کو ایک تخصیص حاصل ہے ان کی ایک، اور میں تو آپ کو یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں ان کے ثبوت ماضی میں دیکھ چکا ہوں، یا پھر آپ اس طرح کے لوگوں کو جب اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن اس وقت تو ایک یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کے اور یا اس کرسی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ہر شہری کے جان و مال اور عزت اور آزادی اظہار کا وہ ذمہ دار ہیں۔ یہ اتنے دنوں سے سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں تو انجوائے کر رہا ہوں، لیکن آپ جیسے دوستوں کو بھی اس نے اتنی پریشان کر دیا اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، آپ نے ان کی طرف سے کچھ دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے سلیم صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات چیت کریں گے کہ جو سوالات اٹھتے ہیں، لوگ جو کہتے ہیں آپ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بحث یہ نکلی ہے کہ سلیم صافی صاحب ہمیشہ عمران خان صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی ان کے حق میں بات نہیں کرتے۔ یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ تاثر ابھرا کیوں ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب سلیم صافی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ سلیم صافی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی خبر دینے کے حوالے سے، ایک عمومی تاثر ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کی تو ہر غلطی پر ان کو ٹوکتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف کی اگر کوئی اچھی بات آپ کو نظر آئی آپ نے فوراً رپورٹ کر دی، اور اس قسم کی جو اخراجات والی خبر ہو سکتی ہے، ایسی خوبیاں عمران خان صاحب بھی ہو سکتی ہیں، اور کیا اس ایک خبر کی بنا پہ نواز شریف کو بیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے باقی ان کی جو خرابیوں کے حوالے سے؟ نہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ بندہ ہوں جنہوں نے مردان میں شوکت خانم کے لیے جب کیمپین ہو رہا تھا تو میں نے اس میں لوگوں کے سامنے جولیاں پھیلائی ہیں، پھر بہت سارے ابھی 2014 کے دھرنے تک تو خود عمران خان صاحب اور میری بڑی اچھی دوستی تھی، اور پھر یہ کہ جب تک وہ خیبر پختونخوا کے حکمران نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے میرے کالموں کا یا تنقید کا ریشو آپ نکال لے، وہ آپ کو باقی مسلم لیگ نون اور ان کے مقابلے میں 2-3% بھی نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ کہ میں اپنے ادارے میں زیادہ تر کور کر رہا ہوں، ریپریزنٹ کر رہا ہوں افغانستان کو، وار آن ٹیرر کو اور کے پی کو۔ دوسرا، میں یہ بالکل کھل کے مانتا ہوں کہ جس طرح باقی دنیا کی بنسبت میری پاکستان سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہے، اسی طرح پھر پاکستان کے اندر میں چونکہ اس صوبے کا ہوں یا فاٹا کا ہوں تو قبائلی علاقوں کا، تو اس کے ساتھ میری ایک اٹیچمنٹ زیادہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ جب MMA کی حکومت تھی تو آپ دیکھیں کہ 5 سالوں میں عمران خان کے خلاف ایک بھی کالم آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن 99% کالم آپ کو یا وہ میرے MMA کے خلاف نظر آئیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر جب ANP کی حکومت تھی تو اس پورے دور میں آپ کو 2-3 کالم
اگر عمران خان یا دوسری جماعتوں کے خلاف تو آپ کو 99% ANP کے خلاف نظر آئیں گے. اور پھر جب وہاں پہ PTI کی حکومت تھی تو ظاہری بات ہے کہ باقی ملک کے لیے وہ اپوزیشن تھی اور میرے لیے حکومت تھی. پھر آپ آ جائیں کہتے ہیں حمایت نہیں کی ہے. میں اس پورے عرصے میں جب فاٹا مرجر کا معاملہ تھا اس فاٹا یوتھ جرگہ میں میرے ساتھ PTI کے بھی جو ان کے فاٹا کے یوتھ کے صدر تھے عدنان شینواری وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور جو ISF کے صدر تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ زیادہ محبت اور شفقت کا رویہ میرا کس کے ساتھ تھا اور وہ لوگ آج بھی میرے ساتھ تھے. پھر اسی کی خاطر میں نے نہ صرف یہ کہ عمران خان کے سٹینڈ کو سپورٹ کیا بلکہ میں پچھلے کئی سالوں میں پہلی مرتبہ ان کی طرف سے دعوت نہیں تھی, میں اس یوتھ کے دعوت پہ عمران خان صاحب کے فنکشن میں گیا اور ادھر ان کے ساتھ بیٹھا. اسی طرح جن ایشوز پہ میرا ان کے ساتھ اتفاق ہے میں کل بھی سپورٹ کرتا تھا اور آنے والے کل بھی سپورٹ کروں گا. آج بھی وہ جو بھی اچھا قدم اٹھائیں گے وہ کفایت شعاری کے حوالے سے ہو وہ احتساب کے تو میں ان کو سپورٹ کروں. ہاں اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح چاپلوسی یا خوشامد کروں تو میں غریب ہوں, اپنی مزدوری کر رہا ہوں. وہ خوشامد نہ میں نے پرویز مشرف کی ہے, وہ خوشامد نہ میں نے MMA کی ہے جب وہ مقتدر تھی, نہ وہ پچھلے 4.5 سال میں نے نواز شریف کی ہے, نہ وہ جو ہے میں عمران خان صاحب یا کسی اور کی کروں گا. بطور صحافی میرا یہ کام ہے کہ جو میرا ایریا ہو, جو میرا ایریا آف انٹرسٹ ہو, جو میرا رپورٹ کرنے کا ایریا ہو, اس میں جو میجر سٹیک ہولڈر ہوگا, جو میجر وہ ہوگا, اس کے اچھے کام کی میں تعریف کروں گا, برے پہ میں تنقید کروں گا. اس سے 1000 گنا زیادہ گالیاں دے, اس سے 1000 گنا زیادہ دھمکیاں دے, میں وہ کام اسی رفتار سے کرتا رہوں گا. نہ میں کسی انتقام میں آؤں گا کیونکہ میرا وہ کام نہیں ہے. اور میرا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری اپنی میڈیا پہ پچھلے سالوں میں سب سے بڑی تنقید یہ رہی ہے کہ ہم اپنے رپورٹ کرنے اور تجزیے کے دائرے سے نکل کے کہیں ہم جج بنتے ہیں, کہیں ہم مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں, کہیں ہم کچھ اور. اب ظاہری بات ہے کہ جو لوگ جتنا ایک صحافی اس دائرے سے نکلتے ہیں وہ تو اتنے زیادہ ان کے چہیتے بن جاتے ہیں. لیکن سلیم صافی صاحب, یہ جو آپ کا ایک اچھا تعلق تھا عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ بریک اپ کیسے ہوا؟ یعنی آپ ان کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے, بات چیت بھی کرتے تھے, مشاورت بھی ہوتی تھی, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریحام خان صاحب چونکہ وہ بھی پختون تھی, آپ کے صوبے سے تھی, جب ڈائیورس ہوئی اس کے بعد آپ کا ٹلٹ ریحام خان صاحبہ کی طرف تھا, اس لیے شاید دوریاں بڑی عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی. دیکھیے نصر اللہ ملک صاحب, آپ ریحام خان صاحبہ کو آپ بھی جانتے ہیں, آپ کے ادارے میں آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے, اس دوران بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب یا کسی اور بندے کی ذاتیات پہ بات کروں. ٹھیک, آپ جانتے ہیں, ہاں عمران خان صاحبہ ان کی اہلیہ بننے سے پہلے بھی میری دوست تھی, آج بھی ان کے ساتھ بڑے عزت اور احترام کا تعلق ہے. لیکن اور اس ناطے میرے پاس شاید ذاتی معلومات یا یہ جو چیزیں ہیں تو ان دونوں کے معاملات کی میرے پاس کسی سے زیادہ ہوں گی. اسی طرح جو ابھی ان کی اہلیہ ہے, ان کی بہن مریم صاحبہ جو دبئی میں رہتی ہے, ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ واسطہ رہا ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں ان کی پارٹی میں سب سے زیادہ دوست کل بھی میرے تھے, آج بھی میرے ہیں. لیکن میں آپ کو بتایا کہ ہماری اپنی روایت ہے, ان کی اپنی روایات ہیں. میں کبھی بھی ان کے ساتھ ذاتیات پہ نہ بات کروں گا نہ اس سے کوئی تعلق ہے. باقی جہاں تک اس اختلاف کا تعلق ہے تو ریحام خان صاحبہ بھی زندہ ہیں اور میں بھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ اختلاف شروع ہوا تھا زیادہ جو ان کی نظر میں, مثلا میرے لیے تو کوئی اختلاف نہیں ہے, میں نے تو نہ وزیر بننا ہے نہ مشیر بننا ہے. اس گھر میں نواز شریف بیٹھے ہوں, عمران خان صاحب بیٹھے ہوں, زرداری صاحب بیٹھے ہوں, میں نے اور آپ نے یہی کام کرنا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی مخالفت بھی کرتا ہوں, ان کو صحافت کی بدنامی کا ذمہ دار بھی سمجھتا ہوں جو پارٹیوں میں یا حکومتوں میں عہدے لیتے ہیں. تو ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن جو ان کے ہاں سے ایک تصور شروع ہوا ہے, جو پہلا اختلافی نقطہ تھا وہ تو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان سے متعلق ان کا اپروچ تھا, ٹھیک. دوسرا جو نقطہ تھا
وہ ان کا وزیرستان مارچ تھا، اور جس پہ خود میری اور خان صاحب کی اگر سامنے کبھی زندگی میں تلخ گفتگو ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ہوئی تھی ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کی شہادت کے بعد۔ وہ میرے بڑے بھائی بھی تھے، میرے مربی بھی تھے، میرے محسن بھی تھے، خان صاحب کی کسی زمانے میں دوست رہے تھے، ان کی پارٹی کے بانی جنرل سیکرٹری تھے، اور جب خان صاحب اس وقت سیاست کے لیے مشورہ کر رہے تھے تو جنرل حمید گل ہوتے تھے، محمد علی دورانی صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر فاروق صاحب ہوتے تھے، اور جاوید احمد غامدی صاحب کے ای بلاک کے ماڈل ٹاؤن میں ایک چھوٹے سے گھر پہ ان کی مشاورت ہوتی تھی۔ تو میں ڈاکٹر فاروق صاحب کے ساتھ ادھر اس لیے چلا جاتا تھا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ بھی تھا اور عمران خان صاحب کا فین بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس ڈاکٹر فاروق صاحب کو جب طالبان نے شہید کیا تو اس پہ باقی سب لوگ، قاضی حسین احمد صاحب، یہ سب لوگ تو جنازے پہ بھی گئے، باقی فاتحہ پہ بھی گئے۔ خان صاحب نے نہ ان کا فاتحہ کیا نہ اور کچھ۔ اس کے بعد خان صاحب جب یہ کتاب لکھ رہے تھے اور وار آن ٹیرر کا چیپٹر لکھ رہے تھے تو اس میں ایک دن انہوں نے میرے ساتھ اس معاملے پہ کچھ سوال جواب، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کے بھی ایک گواہ موجود ہے، عقیل یوسفزئی صاحب، جو کہ بڑے نامور صحافی ہیں پشاور کے، یہ ان کے سامنے بات ہوئی تھی۔ میں نے ان سے گلہ کیا کہ خان صاحب آپ ان کے فاتحہ پہ نہیں گئے، ان کا آپ کے ساتھ فیملی تعلق تھا۔ اس وقت انہوں نے ان کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے، اور ظاہری بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک بندہ جب وفات پا جائے پھر شہید ہو جائے تو وہ میری اور خان صاحب کی تلخ گفتگو، اس وقت تو ریحام سرے سے پاکستان بھی نہیں آئی تھی، یا جو پہلے دو واقعات اختلافی میں نے آپ کو بتا دیے تو اس وقت تو وہ ادھر آئی بھی نہیں تھی۔ اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو خود ریحام صاحبہ نے اپنی کتاب میں، جب ریحام صاحبہ ان کی اہلیہ بنی، میں نے اس دن ان کو شادی کی مبارکباد کا SMS کیا، اور پھر اس پورے عرصے میں رابطہ ان کے ساتھ منقطع رکھا کیونکہ وہ ان کی اہلیہ تھی، اور انہوں نے خود کتاب میں لکھا ہے، اس کے گواہ بھی ہیں کہ اس وقت میرا اور ان کا اختلاف تھا، اس لیے وہ صلح کرانے کی نیت سے میرے دفتر میں اس وقت آئی تھی کہ میرے اور ان کی وہ کرا دے۔ لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میرا نہ خان صاحب سے جھگڑا ہے نہ اس طرح کے لوگوں سے ہماری دوستی ہو سکتی ہے۔ لیکن سلیم میں ایک صحافی ہوں، لیکن سلیم صافی صاحب آپ نے ابھی پہلے ایک سیلیبریٹی تھے، اب ایک لیڈر ہیں، اب ایک ملک کے پرائم منسٹر ہیں۔ لیکن سلیم صاحب ابھی آپ نے تازہ ترین کالم میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نمازی مانتے ہیں مگر صادق اور امین نہیں۔ کیا یہ صادق اور امین آپ نے جو ہماری 62-63 آئین والی تعریف اس کو مانا ہے، یا آپ اپنی جو ہے اپنی تعریف آپ نے اپنی خود یہ بنا لی ہے کہ صادق اور امین وہ خان صاحب نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ یہی معاملہ ہے کہ اصل قصور تو ہم اہل صحافت کا خود ہے۔ میرا جو کل بھی کالم چپ رہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ بھئی ہمیں اپنی صحافت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے میڈیا کی جو حالت ہو گئی ہے، اس میں جتنے گھسبیٹیاں آ گئی ہیں، جس طرح جو ہے غیر جرنلسٹ یہاں پہ آ گئی ہے، پھر میڈیا کو جس طرح لڑایا گیا، جس طرح کہ یہاں پہ تجزیے اور خبر کو مکس کر دیا گیا ہے، یہاں پہ مذہب کو، خبر کو، تجزیے کو، انٹرٹینمنٹ کو مکس کر دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا میڈیا بہت ڈسکریڈٹ ہو گیا، اور خود ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ملک حالت جنگ میں ہے، اور باہر کی دنیا کے پروپیگنڈے سے مجھے جنگ لڑنی ہے پاکستانی میڈیا نے۔ اب اگر مجھے اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہو تو میں پاکستان کی جنگ باہر کیسے لڑ دوں گا؟ دوسرا، ہمارا کام یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے امیج کو بہتر بنانا ہے۔ اب اگر ہمارے اپنے امیج کا یہ حال ہو تو ہم باہر کیسے کر سکیں گے؟ یہ میں نے آپ کو دے دی، دیکھیں یہ جو تنازع بنا ہے یہ اس کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے، ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے کوئی چیز رپورٹ کر لی خود کہ جی نواز شریف صاحب بڑے پوتر ہیں، یا انہوں نے یہ ٹیکس دیے ہیں، یا انہوں نے اپنے اخراجات کیے ہیں۔ وہ ایسا معاملہ نہیں ہے، میں نے کبھی خبر رپورٹ نہیں کی ہے یا اس کی خبر نہیں دی ہے۔ دوسرا، میں یہ کہتا ہوں کہ جی نصر اللہ ملک صاحب ادھر فلاں سے یہ بات کر رہے تھے اور نصر اللہ ملک صاحب نے یہ کہا، تو اس کی ذمہ داری نصر اللہ ملک صاحب کی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جب صبح بریفنگ دی جا رہی تھی تو عمران خان صاحب نے اخراجات کے بارے میں پوچھا وزیر اعظم ہاؤس کے عملے سے، اور سلیم صافی نہیں کہہ رہا ہے، سلیم صافی کوئی اپنی تحقیق نہیں دے رہا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس کے عملے نے ان کو یہ بتایا اور پھر ان کو یہ چیک دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس میری بات کو آج چھٹا دن ہے، بالکل ٹھیک، کیا وزیر اعظم کے ترجمان نے یا وزیر اطلاعات ہمارے دوست فواد چودھری صاحب نے یہ تردید کی ہے کہ نہیں، یا ایسی کوئی بریفنگ نہیں ہوئی ہے،
یا پھر یہ کہ اس میں عمران خان صاحب کو یہ نہیں بتایا گیا ہے. میں تو وہاں وزیر اعظم ہاؤس کی ایک روداد آپ کو دے رہا ہوں. اگر تردید ان کی طرف سے نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ کہ خود حکومت کی طرف سے یہ بات مانی جا رہی ہے کہ ہاں اس طرح کی ایک چیز ہوئی ہے. اب اس کے بعد ہمارے کچھ دوستوں نے اٹھ کے نہ اس خبر کو دیکھا، نہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھا، نہ حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی آپ اس خبر کی یا تردید کرے یا تصدیق کرے. دیکھیں حکومت نے دو چیزوں کی تردید کرنی تھی. نمبر 1 اس چیز کی کہ ہاں یہ میٹنگ ہوئی، بریفنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کی تردید یا تصدیق اس نے نہیں کی. دوسرا یہ کہ ہاں اس میٹنگ میں اس طرح کی چیز ان کے سامنے پیش کی گئی ہے یا نہیں. تیسرا اس حکومت نے پھر قوم کو یہ بتانا تھا کہ اگر نواز شریف کی طرف سے اس طرح کی چیز پیش کی گئی ہے تو وہ جعلی ہے، وہ حقیقی ہے، وہ کیا ہے، وہ حکومت جانے، نواز شریف جانے. لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اب حکومت تو خود خاموش ہے، ادھر سے یہ کام شروع کر دیا گیا. تو میں جو اسی طرح وہ میں نے کالم میں یہ مثال دی تھی کہ اگر فرض کریں نواز شریف صاحب نے یہ چیک دیے بھی ہوں اور اگر نواز شریف صاحب نے ایک ادائی کی بھی ہو تو اس کو رپورٹ کرنے کا میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ نواز شریف کوئی صاف شفاف صادق یا امین ہے یا انہوں نے یا ان کی حکومت میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے. تو اس کے لیے میں نے مثال دی کہ مجھ سے جو بھی کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اب عمران خان صاحب نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، میں کہوں گا ہاں پڑھتے ہیں. لیکن کیا اس کا میں نے اگر یہ ایک چیز ان کے بارے میں پازیٹو رپورٹ کر دی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ ہاں عمران خان صاحب نے کوئی قصور نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. صافی صاحب مجھے ایک اور بریک لینی ہے، کمرشل بریک. ایک کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں تو 2-3 چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جو پروگرام کے آخر میں آپ سے پوچھیں گے. یہ بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے سلیم صافی صاحب سے، سینئر صحافی تجزیہ کار. سلیم صافی صاحب، اس وقت تو کلچر ایسا عام ہو گیا ہے کہ اپنے بھی خفا، مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. اگر آپ صحافی خبر دے گا تو جس کو خبر اچھی نہیں لگتی وہ تو واویلا کرے گا، اور جو بھی خبر جس پارٹی کے خلاف جائے گی وہ اسی طریقے سے اگر میدان میں اتر آئے گا، اسی طریقے سے پراپوگنڈا کرے گا، اسی طریقے سے میڈیا میں ایک کمپین چلائے گا، تو پھر صحافی اپنی ذمہ داریاں پوری کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہی تو ہماری آزمائش ہے اور یہی تو اس پیشے کا چیلنج ہے. یہ کچھ لوگ حکومتوں میں نئے آ جاتے ہیں یا کوئی نئے ان کو عہدے مل جاتے ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے تو یہ روٹین کی چیزیں ہیں اور یہ اپنے بھی خفا ہم سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش والی کیفیت بھی ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں. یہ تو پارٹیوں کی سطح کا معاملہ ہے. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی جو افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب نے تقریر کی ہے اس روز غزنی میں، اس میں ایک انہوں نے شروع میں عمران خان صاحب کا نام لیا، ان کو مخاطب کیا. اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کا نام لیا، پھر اسفندیار ولی خان صاحب کا نام لیا اور آخر میں وہ مجھ پہ آ گئے اور مجھے کہا کہ سلیم صافی میرا نام ادھر لے کے ہمیں ادھر مخاطب کیا. اب افغانستان جائیں تو ہمیں وہاں پہ پاکستانی فوج کا اور پاکستانی ایجنسیوں کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے. ادھر اترتے ہی ان کی انٹیلیجنس بھی پیچھے لگ جاتی ہے، را والے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں. ادھر آتے ہیں پاکستان میں تو اپنے طرف سے یہ حالت ہوتی ہے، ہمیں کبھی ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کبھی کیا کر دیا جاتا ہے. تو اس چیز کے ہم عادی ہیں. البتہ میں جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ ان طریقوں سے ہمیں خاموش کر دے گا، ایک تو دیکھیں میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے یہ جو شروع کے دنوں میں وہ طالبان کی کمیٹی وغیرہ کے چکر میں نواز شریف صاحب نے بلایا تھا مجھے بھی، تو ہمارے بھائی ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں میجر عامر صاحب، وہ بھی ساتھ تھے. وہ مجھے کمیٹی میں شامل کرنا، میں نے کہا میں نہیں. تو میجر عامر صاحب نے انہوں نے شکایت کی کہ سلیم صاحب ہی آج کل ہمارے پیچھے بڑے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، مجھے پنجاب کا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اور مریم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور پختونوں میں جو ہے ہمارے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. تو میجر عامر صاحب نے ان کو مذاق میں کہا، انہوں نے کہا کہ سلیم صافی کی حمایت کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوبارہ جیل چلے جائیں یا اٹک قلعے میں چلے جائیں. تو عمران خان صاحب ہماری حمایت کے لیے تو دو چیزیں ضروری ہیں، یا یہ ہے کہ آپ اچھی گورننس دیں، میرے بلوچستان کے مسئلے کو حل کریں، میرے خیبر پختونخوا کے دہشت گردی اور انتہا پسندی اور پسماندگی کے مسئلے کو حل کریں، میرے گلگت بلتستان کے محرومیوں کو دور کرے، پاکستان کے اندر گڈ گورننس دے دے، اپنے جو وعدے کیے اس پہ عمل کرے.
یا دوسرا طریقہ خدا نخواستہ میری ہمدردی کا یہ ہے کہ آپ جیل چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ کام نہیں کریں گے عمران خان صاحب؟ اور میں ابھی ایک مجھے یاد آتا ہے، دیکھیں ہماری دعا ہے کہ وہ کام نہ کریں، اور ہماری دعا ہے کہ وہ اسی گھر میں ہی رہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہم جھوٹے ثابت ہوں اور عمران خان صاحب سچے ثابت ہوں، کیونکہ وزیر اعظم بننے کے بعد جس طرح اس شخصیت کی عزت پاکستان کی عزت بن جاتی ہے، اس طرح اس کی کامیابی اور ناکامی وہ پاکستان کی کامیابی اور ناکامی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے وعدوں کے خلاف کریں گے، اگر وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کریں گے، تو وہ اس سے 1000 گنا زیادہ گالیاں دی جائے، ہم وہی کام کریں گے۔ دیکھیں میں تو پہلے سے یہ جو پہلے میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے نا، جی ایک تو ہمیں اپنے گریبانوں میں نے کالم میں بھی تجویز دی ہے، آج آپ کے اس فورم سے بھی دے رہا ہوں، کہ پہلے ان کے پاس اختیار نہیں تھا اس بحث کو فار ایور سمیٹنے کے لیے، کیونکہ اس میڈیا کی کریڈیبلٹی کو بحال کرنا اس ملک کی ضرورت ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو تمام مالکان کا اور ہم اینکرز کا اور باقی لوگوں کا، ہم میں سے ایک ایک کے ایسٹس وہ سارے، اور آغاز مجھ سے کرے، آغاز سلیم صافی سے کرے، اور یہ کہے کہ اس بندے کے یہ ایسٹ ہیں، پھر ہمیں بلائے کہ آؤ اس کو جسٹیفائی کرو، اور ہماری ساری چیزوں کا، ہمارے ٹیکس کا، ہمارا یہ تحقیق کرے کہ ہم نے کسی لیڈر سے، کسی حکومت سے ٹرانسفر، پوسٹنگ، یہ ساری چیزیں بھی دے کے، ہمارے یہ بھی دیکھے کہ ہم میں سے کون غیر ملکی سفارت خانوں میں جا کے بوتلیں لٹاتا ہے، یہ بھی دیکھے کہ کون کون جو ہے اس نے اگر ایسٹ بنائے ہیں تو کسی سرمایہ دار سے، کسی اس سے چینے ہیں، کس نے جو ہے اپنے بیمار باپ کے اس کے جعلی انگوٹھے لگوا کے وہ کر دیے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور اگر مجھ پہ ثابت ہو جائے، باقیوں کے لیے تو چلو قانون کے مطابق جو سزا ہو، اگر مجھ پہ کسی پارٹی سے، کسی شخصیت سے، کسی ایجنسی سے کوئی مفاد میری جائز انکم اور تنخواہ کے سوا ثابت ہو جائے تو مجھے یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پھانسی دے۔ لیکن ان کو بھی ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں وہ منموہن سنگھ کو جب پہلی مرتبہ نرسمہ راؤ نے فائنانس منسٹر بنایا تو وہ کوئی واجپائی کی تنقید اور اس نے برا منا لیا، تو واجپائی صاحب نے اس سے کہا نرسمہ راؤ سے کہ جی آپ اب ان سے کہیں کہ یہ اب وہ بیوروکریٹ نہیں ہے منموہن سنگھ، اب یہ رولر بن گئے، یہ سیاستدان، تو یہ بھی اپنی چمڑی ذرا موٹی کر لے، تنقید کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ خود بھی اپنی ذرا یہ تربیت کر لے کہ اب وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور اپنے لوگوں کی بھی ذرا یہ تربیت کرا دیں کہ اب وہ رولنگ پارٹی ہے، جس طرح کہ کل تک مسلم لیگ نون تھی، جس طرح کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی، اور ان کے ساتھ اب وہی سلوک ہوگا جو کہ ایک رولنگ جماعت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ لیکن سلیم صافی صاحب اگر رولنگ پارٹی کوئی اچھا کام کرے، اچھا آغاز کرے تو اس کی تعریف بھی ہونی نہیں چاہیے؟ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی تفصیل سے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی آج کے پروگرام کے اندر، کیونکہ کئی روز سے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر سلیم صافی صاحب کی ایک خبر کے بعد سے ایک وابیلا مچا ہوا ہے، ایک طوفان بدتمیزی ہے جو مختلف میڈیا کے اراکین کے حوالے سے، کئی لوگوں کے حوالے سے یہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس بار نشانے پہ سلیم صافی صاحب تھے۔ سلیم صافی صاحب نے خبر دی، اس خبر کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے، اس کی تردید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جس انداز سے سوشل میڈیا پہ آغاز کر دیا جاتا ہے اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کے خلاف، میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف میڈیا کے لیے بڑے نقصان دہ بلکہ پاکستانی سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ۔ ہاں تحقیقات ہونی چاہیے، ہاں احتساب ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے احتساب میڈیا کو ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب آپ سے ہماری گزارش بھی ہے کہ میڈیا کے احتساب کا آغاز کیجئے، کسی اور ادارے کے احتساب کرنے سے پہلے میڈیا کا جو سب کا موت سے بن کے احتساب کرتا ہے اس کے احتساب کا آغاز کیجئے۔ چیک کیجئے کون سے صحافی سرکاری گھروں میں رہتے ہیں، یہ بھی سامنے لائیے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو سرکاری اداروں سے تنخواہیں ملتی ہیں، یہ بھی سامنے لائیے کہ کتنے لوگ بیرون ملک دورے پر سرکار کے خزانے سے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں سے فنڈز لیتے ہیں یا مختلف اداروں سے مالی مراد لپیٹتے ہیں۔ ان سب کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیجئے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر لفافہ کی کمپین چلانے سے یہ سوسائٹی درست نہیں ہوگی، میڈیا کے بھرپور احتساب سے میڈیا کو بھی درست کیا جا سکتا ہے، اور جو میڈیا ہر کسی کا موت سے بنا پھرتا ہے اس کو بھی راہ راست دکھائی جا سکتی ہے۔ آج کے پروگرام اتنا ہی، السلام علیکم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔